आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। पाकिस्तानी कौम और इसके महाजों वाली कौम मिलके इत्तेहाद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च शुरू होना था, लेकिन वो जो है अब लाहौर तक महदूद होकर रह गया है और मुख्तलिफ़ अजला में जो है सिर्फ़ और सिर्फ रैलियाँ ही निकाली जा रही हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक मरतबा फिर सीनियर सहाफ़ी और पोलो न्यूज़ के CEO भी हैं, एंकर पर्सन है सीनियर मलिक इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। और सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से आज हमने कुछ गुफ्तगू करनी है, अपने पब्लिक तक लॉन्ग मार्च के हवाले से हक़ाइक़ पहुँचाने हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम पब्लिक को हक़ाइक़ सुनाएं, हक़ाइक़ बताएं, ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च आपको भी मालूम है कि शुरू होना था, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है सिर्फ लाहौर तक ही महदूद हो गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन खालिद। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक लॉन्ग मार्च को महदूद कर दिया गया लाहौर तक का सवाल है, उसी दिन मेरी इतलात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से काफ़िले लाहौर की जानिब गामज़न थे और वहाँ पर इमरान खान की क़ियादत में इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद की तरफ रुख करना था। मगर अब किन वजूहात के ऊपर उसी रात हमारे DG ISI और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DG ISPR साहब की, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ लगता ऐसे था बज़ाहिर कि बिल्कुल यकदम जैसे एक झाग बैठता है ना, उसकी तरह बैठ गई है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान दिल लिबर्टी से निकले और शाहदरे तक आए। फिर दूसरे दिन उन्होंने ऐलान किया जी कि शाहदरा से हम लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं कामोकी तक। वो कामोकी तक भी नहीं पहुंचे। फिर इसी तरह मतलब अभी तक अगर आप ओवरऑल देखें तो लाहौर तक ही इमरान खान जो है वो महदूद हो गए हैं। अब इसके पीछे यकीनन बैकडोर जो इनकी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब ये अब कल इसी पर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक नुक्ता रेज किया है। उनका ये कहना था कि या तो ये इमरान खान साहब स्पेस मांग रहे हैं या फिर ये डील मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब मांग रहे होंगे स्पेस? देखिए, बात ये है कि कोई भी सियासी पार्टी जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के सरवाइव कर सके। ये एक हकीकत है, ये एक तल्ख हकीकत है, इसको सामने हमें रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, तो यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई उनकी मालूमात होगी, कोई ना कोई वजह होगी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क के इदारे जो है वो इस पोजीशन पर आ गए थे कि मतलब एक हसास इदारे का सरबराह जो है वो उसे टीवी के ऊपर कैमरे के आगे आना पड़ा। बिल्कुल, 75 सालों में जहां DG ISI ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बिल्कुल मैं यही बात कर रहा था कि अब इनके जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात में क्या होता है। अच्छा, अब एक कोशिश तो PTI की ये है सबसे पहली और बुनियादी, लॉन्ग मार्च करने का मकसद जो उनका था कि हुकूमत को हम इस हद तक मजबूर कर दें कि वो इलेक्शन का ऐलान करें। ठीक है जी, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अब उसके अगेंस्ट आप देखें कि नून की मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रही थी कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात और मतलब उनका कहना जो था वो ये था कि पार्लियामेंट पर लानत भेजने वाले और लाशें बिछाने पर तुले शख्स के साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकती हैं। गाली धमकी और इंतशार से इलेक्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है ना जी। अब नून लीग ये भूल गई है कि कल आपने जो पीपल्स पार्टी के बारे में
جو زبان استعمال کی، جو روڈوں پر گھسیٹنے کی بات کی، جو پیٹ پھاڑ کر دولت واپس لانے کی پاکستان میں بات کی، تو کیا وہ اخلاقیات کے دائرے میں باتیں تھیں؟ اب آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ سے جو ہے وہ الیکشن، دیکھیں تحریک انصاف کا سمپل سا ایک وہ ہے مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ آپ جلد سے جلد نئے الیکشن کی طرف جائیں، اور وہ اس کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے اسے مسلط کیا گیا ہے، اب الیکشن سے ہی ہم الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں آئیں گے اور ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے۔ تحریک انصاف کا جو سر مطالبہ ہے ری الیکشن کا، نیو الیکشنز کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس حد تک درست ہے یہ فیصلہ؟ کیا وقت سے پہلے الیکشن جو ہے وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں یہاں پر بالکل جی وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب عمران خان کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، الیکشن کروا کے یہ کیا کر لیں گے؟ پہلے انہوں نے 4 سالہ دور حکومت میں کیا کیا، اب ہم آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں اپنا ایک ہوم ورک کرنے دو۔ وہ ہوم ورک بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں، نیب ریفارمز چاہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد جو ہے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا الیکشن نہیں کروانا چاہتے؟ اچھا دیکھیں، اب اگر آپ نون کی آپ مختلف جو ان کے مطلب جو بھی پریس پر آتا ہے سامنے، اب ان کے آپ بیانات دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے مریم اورنگزیب اس وقت بہت ایکٹیو ہے، تو ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ اب دیکھیں اس وقت بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ایک طرف عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلد آپ الیکشن کا ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ اچھا پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، جبکہ اگر میں بات کروں کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اب کل ہی کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ لانگ مارچ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس میں کچھ اپنے ملک کے اگینسٹ اور اپنے ملک کے امن کے خلاف جو ہے نا یہ ایک ریلی ہے یا یہ ایک مارچ ہے جو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ مختلف دیکھیں نا یہ نکتے ہوتے ہیں محمد بھائی، آپ اس کو سمجھیں کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ اچھا میں یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، شہباز شریف نون پوری نون میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اب حیرانی کی یہ بات ہے کہ ایک واحد عمران خان، ایک پارٹی جو 14 پارٹیوں کو اکیلے تنہا للکار رہی ہے، اور یہ 14 پارٹیاں جو ہیں یہ اس کا بند باندھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو اس سے مطلب زیادہ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب اگر آپ دیکھیں کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمارے ایم این اے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایم این اے ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں لیامین خان گنڈا پور، ان کی آڈیو ٹیپ ایک جو ہے وہ تمام صحافیوں کو سنوائی، جس میں وہ کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی اسلحہ اور لائسنس اور یہ وہ،
اچھا، اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں یہ پی ٹی آئی والے خود جو ہے اسلحہ بردار لوگ لا رہے ہیں، پھر ہنگامہ ہوگا، لوگ مریں گے، تو نام جو ہے وہ اداروں پر کر دیا جائے گا، جبکہ اس کے بالکل اگینسٹ علی امین گنڈاپور نے اپنی رہائش گاہ پر یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ جی یہ تو ایک بھونگی سی سازش کہہ لیں اسے، یا ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، کہ یعنی ہم پی ٹی آئی کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کو یعنی خود مروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ مطلب شیم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اب اس سارے تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات قبل از وقت کہنے کی ہے کہ کس طرف سے کون سی بات کو ہم حتمی لیں یا نہ لیں، تو مطلب ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے، اور یہ اس کو جو ہے مکس کیا گیا ہے، یہ کوئی اور آڈیو ہے، یہ ہم کسی سور کے شکار کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. سر علی امین خان گنڈاپور نے اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک اپنی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے بھی میرے اوپر ایک ایف آئی آر، جب میرا بھائی کیپٹن ریٹائرڈ وہ میرے ساتھ تھا، جی اور ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی گئی اور اسلحہ ہم سے لیا گیا، جسے بعد میں ہم نے عدالت میں جا کر ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ اسلحہ جو ہے ہمارے پاس یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، لائسنس یافتہ ہے، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہم سرخرو ہوئے. اچھا، اس کے بعد یہ یقیناً علی امین خان نے اس پریس کانفرنس میں یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کو قاتل مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کے جو آپ کا جو دامن ہے، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور آپ ماڈل ٹاؤن کے خونی ہیں، آپ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے قاتل ہیں. اس مطلب انہوں نے اس واقعے کا پورا ذمہ دار جو ہے رانا ثناء اللہ کو ٹھہرایا، اور ان سے اپنی پریس کانفرنس مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ آپ نہ کریں، یہ نون لیگ کا شیوا ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اور بھی آپ کے قریبی بندے جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں کہ ایک دو چار لفظ جو ہے وہ جوڑ کر ایک ویڈیو جو ہے ایڈٹ کر کے اس کو بنا کر، وہ آڈیو ہو یا ویڈیو ہو، اسے بنا کر آپ پہلے بھی کئی لوگوں کو اس طرح بلیک میل کر چکے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں جو کینسل کیا گیا ہے، کینسل کرنے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مختلف اضلاع میں جو ہے عمران خان نے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے تمام اضلاع میں بلکہ کہ ریلیاں نکالی جائیں مختلف مقام پر. تو اس جو پچھلی مرتبہ علی امین خان گنڈاپور صاحب کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی، آپ نے دیکھا ڈی آئی خان میں، تو وہ کوئی اتنی خاص کامیاب ریلی نہیں تھی. تقریباً 50 یا 40 بندے اس ریلی میں شامل تھے، اور مختلف اضلاع میں ہم نے دیکھا کہ ریلیاں جو ہیں وہ ناکامی کا شکار ہوئی. تو کیا لگتا ہے ان ریلیوں کو دیکھ کر کیا لانگ مارچ کامیاب ہو سکے گا ان لوگوں کا؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لانگ مارچ ان کا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ریلیوں کو، جو لانگ مارچ کو ریلیوں میں تبدیل کر دیا گیا، پورے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ان کے تحریک انصاف کے ذمہ داران تھے، عمران خان کے اعلان کے اوپر انہوں نے ریلیاں نکالی، اور ریلیوں میں یقیناً پہلے کی نسبت جو ہے اس مرتبہ ہم نے واقعی دیکھا ہے کیمرے کی آنکھ سے کہ لوگ بہت کم تھے. دیکھیں، سب سے اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان کے پاس جب اپنے گھر میں راشن کھانے پینے کا نہیں ہوگا تو وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں کس طرح جا کر جائیں گے اور ٹائم دیں گے. اچھا، اب دیکھیں، اب اگر یہ کہا جائے کہ ریلی میں 50 لوگ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 50 تھے 40 تھے، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو ایک پالیسیز کا ایک تسلسل تھا،
اسے بالکل فل سٹاپ لگا دیا گیا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہے، آئے دن مہنگائی کا شور، آئے دن پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے بہت کم کر رہے ہیں، مگر اس کے اگینسٹ جب دیکھا جاتا ہے کہ صبح جب ایک شخص جاتا ہے پیٹرول پمپ پر، رات کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی 15 روپے کم ہو گئے ہیں، جب صبح جاتے ہیں تو وہاں 7.5 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس قسم کے مطلب یہ پوزیشنیں ہیں ان کے پاس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک حکومت کی پالیسیز کو آپ فل سٹاپ لگا دیں گے، یکدم روک دیں گے، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی آپ پھر سرے سے زیرو سے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں اس پالیسی کا. اور اس پالیسی پر جب آپ عمل درآمد کریں گے تو آپ کو پتہ ہے محمد بھائی کہ اس پالیسیز کو رن کرنے میں اور اس پر امپلیمنٹیشن کرنے میں کوئی مہینے کا، 2 کا، 4 کا یا ہفتوں کا کام نہیں ہوتا سر. بہت دیکھیں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، ملکی لیول کے معاملات ہوتے ہیں. تو اب ان کو 1.5 سال کے لیے یہ حکومت ملی ہے، اب ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ ہم بذات خود ہم کہاں پر کھڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا لاسٹ ہم پروگرام کو تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. یہ بتائیے گا کہ ہم نے تقریباً میں نے خود بھی اس چیز کا ایک انکشاف کیا تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے 2023 میں 2/3 اکثریت سے دوبارہ اسمبلی میں لے کر آیا جائے گا. اور اب جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں، عمران خان کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ضمنی انتخابات میں ایک ساتھ 6 سیٹیں جیتنا، اور پھر ابھی جو گزشتہ 2 روز قبل جو مردان میں غالباً الیکشن ہوا ہے کہ کس ضلع میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے عمران خان نے برتری حاصل کی ہے. تو ان تمام معاملات کو اور حالات کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ 2023 میں واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے دوبارہ اسمبلی میں داخل ہوں گے؟ دیکھیں، میں یہاں پر ایک آپ کو بات بتاتا جاؤں، یہ میری اپنی رائے ہے. جی. مجھے اس سارے تناظر میں، اس ساری پوزیشن میں 2 باتیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو واقعی 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ آنے والے الیکشن میں کامیابی دلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ پھر تحریک انصاف کو بالکل دبانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو دبانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے تو پھر تحریک انصاف کو پاکستان کی تیسری پارٹی کے طور کے اوپر سامنے کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی تحریک انصاف کو لانے کا مقصد یہی تھا نا کہ جی ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریوں کی سیاست سے ہم تنگ آ چکے ہیں، من حیث القوم ہم تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اور عمران خان سے تبدیلی کے ایک نعرے کے ساتھ آئے تھے، لوگوں نے انہیں پذیرائی دی، اور ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی، پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی. بالکل. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کراچی کے علاوہ، سندھ کے علاوہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے حکومتیں بھی بنائی. بالکل. اور وفاق میں بھی انہوں نے اپنی حکومت بنائی. بالکل. اچھا، اب یہاں پر آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس تیسری پارٹی کو سامنے لانے کا مقصد کیا تھا، یہ مطلب پاکستانیوں کو سمجھ ابھی تک نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے، میں یہاں ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ ہمارے بہت ہی سینئر اینکر پرسن ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ لانگ مارچ سے نئے انتخابات کی تاریخ حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن آئندہ جب بھی انتخابات ہوئے ان میں عمران خان کا حصہ لینا مشکل ہوگا. اچھا، اب مجھے یہ سمجھ ان کی ٹویٹ سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے اس حوالے سے یہ ٹویٹ کیا ہو کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا ان کی نااہلی کے حوالے سے، شاید یہ اس زمرے میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر
یہ ہمارے بہت ہی سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں، صحافی بھائی ہیں، میں ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب اس کے دوسرے دن فوراً جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو میاں والی کی سیٹ سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ ان 6 سیٹوں سے جہاں ضمنی الیکشن سے وہ جیتے ہیں ان سے وہ نااہل نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی سوال یہاں پر اٹھتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جی جب آنے والے الیکشن 2023 کے جنرل الیکشن میں جب عمران خان صاحب ایک پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے جب حصہ لیں گے اور وہ کون کون سی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے تو اس وقت مطلب الیکشن کمیشن کے کیا ضابطے ہوں گے؟ یہ ایک مطلب میرے خیال میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے سر، شکریہ سر۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں لانگ مارچ کے، اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کیا۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا میزبان محمد بن خالد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ پاکستانی قوم اور اس کے محافظوں والی قوم مل کے اتحاد کرے۔